खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। मुकाशफा की तफसीर के साथ मैं हूं पास्टर पत्र सदीक। नाजरीन बताता चलूं कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, आयात, अल्फाज और कुछ किताबें भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं। ताहम फ़िलवक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। तो आपको याद होगा कि खुदा के फ़ज़ल से अब तक हमने मुकाशफा की किताब, उसका तीसरा बाब और उसकी 17वीं आयत मुक़द्दसा तक बड़ी तफसील के साथ खुदाम के कलाम में से सीखा है। और इन अबवाब में हम उन ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा ले रहे हैं जिनमें 7 कलीसियाएँ शामिल हैं। बताता चलूँ कि किसी ज़माना में एशिया कूचक, जो आज तुर्की है, इस जगह पे कई कलीसियाएँ आबाद थीं। ताहम 7 कलीसियाओं को नुमाइंदगी दी गई। जब हम मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब पढ़ते हैं तो उसमें हमें सोने के 7 चिरागदान दिखाई देते हैं, और सोने के 7 चिरागदानों में हमें एक आदमज़ाद सा दिखाई देता है जो कि यीशु मसीह है। अगरचे कलीसियाएँ नहीं जानती कि कोई उन्हें देख रहा है या उनका कोई जायज़ा ले रहा है, ताहम वो आदमज़ाद सा जो कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मर गया था और अब अब्दुल उबाद ज़िंदा रहूँगा, वो तमाम कलीसियाओं का जायज़ा लेता है और तमाम कलीसियाओं के अहवाल उन पर ज़ाहिर करता है। तो बताता चलूँ कि हमारे इस मुताला और हमारे जायज़े के मुताबिक हमें दिखाई देता है कि 2 कलीसियाएँ ऐसी हैं जिनसे यीशु मसीह को कोई शिकवा या शिकायत नहीं, जिसमें सुमरना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया शामिल हैं। यीशु मसीह इनको सराहते हैं। इनकी जितनी सेक्रीफाइस है, कुर्बानियाँ हैं, मसीह के साथ ताल्लुकात हैं, मसीह यीशु उनके लिए इनकी हौसला अफजाई करते हैं। ताहम 5 ऐसी कलीसियाँ हैं जो बहुत सारे काम कर रही हैं। तमाम मसीही सरगर्मियाँ अरूज पर हैं, लेकिन कुछ ऐसे नक्स है, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी तालीमात हैं, अकीदे की बुनियाद पे बहुत सारी गलत बातें उनमें शामिल हो चुकी हैं, जिनसे यीशु मसीह ने मना करते हैं, इस्लाह करते हैं कि वो उन तमाम चीज़ों को तर्क कर दें जो उनके और खुदा के दरमियान एक रुकावट बनी हुई है, और तर्क करने की सूरत में वो दुरुस्तगी की राह पर आ जाएं ताकि एक पाक रास्तबाज ज़िंदगी बसर कर सकें। तो हम देख रहे हैं किन कलीसियाओं ने यीशु मसीह की बात को फॉलो किया, मान लिया, और उन तमाम बातों को तर्क करके जो मसीही ईमान के मुनाफी हैं, यीशु मसीह को कबूल कर लिया, वो राह रास्त पर आ गई और यीशु मसीह ने उनको असर नाव कबूल किया और आगे बढ़ने के लिए फजल दिया। और हम देख रहे हैं कि किन कलीसियाओं ने उन बातों को जो है वो रद्द कर दिया, नहीं माना, और बिलाखिर वो तबाह बर्बाद हो गई। तो अब तक हम 6 कलीसियाओं का बड़ी तफसील के साथ जायज़ा ले चुके हैं। आज हम फिर से 7वीं कलीसिया यानी लौदीकिया के कलीसिया के ताल्लुक़ से सीखेंगे। तो मैं आपके लिए कलाम मुक़द्दस में से आज फिर मुकाशफा की किताब, उसका तीसरा बाब और उसकी 18वीं आयत मुक़द्दसा तलावत करूँगा। इस जगह पर यूँ मरकूम है, इस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ख़रीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। खुदा के मुक़द्दस कलाम का
پڑھا جانا ہمارے لیے برکت اور بحالی کا سبب ٹھہرے۔ آئیے دعا مانگیں۔ قادر مطلق خدا، ہم تیرے نہایت شکر گزار ہیں جس نے یہ ہمیں بڑا موقع عطا کیا تاکہ ہم تیرے مقدس کلام کو سیکھیں، جانیں اور برکت پائیں۔ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اس مقدس مقام پر کھڑا کیا تاکہ تیرے کلام کی باتوں کو تیرے لوگوں تک پہنچاؤں۔ اس وقت جو تیرے کلام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دعا کرتا ہوں کہ یسوع کے نام کے سبب سے روحانی بینائی اور دانائی عطا فرما، اور تمام ایسی باتیں جو کلام کو سننے اور سیکھنے میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہیں، یسوع کے نام کے سبب سے دور ہو جائیں۔ ساری بیماریاں، ساری کمزوریاں، سارے ڈپریشن، سارے خوف، سارے سائے یسوع کے نام سے چلے جائیں، مسیح خدا ان کے وسیلے سے، آمین۔ ناظرین، جیسے میں نے بتایا کہ ہم مکاشفہ میں درج ان 7 کلیسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، اور 6 کلیسیوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ ہم جائزہ لے چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم 7ویں اور آخری کلیسیا کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں جو کہ لودیکیا کی کلیسیا ہے۔ تو ہم خداوند کے فضل سے مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب کی 17ویں آیت مقدسہ تک بڑی تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم 18ویں آیت کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو سابقہ پیغام تھا اس میں بھی ہم نے خوبصورت طریقے سے خدا کے کلام کو سیکھا، اور آج پھر ہم اس پہ مزید جو ہے وہ غور و خوض کریں گے۔ لکھا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پطرس رسول اپنے پہلے خط کے پہلے باب کے اندر مقدسوں کو، راست بازوں کو، ایمانداروں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان کی خاطر بہت ساری قربانیاں دی تھیں، بہت کچھ سیکریفائس کیا تھا، جس میں ان کے ذاتی گھر، زمینیں، جائیداد، نوکریاں وغیرہ شامل تھی، بہت کچھ انہوں نے مسیح کی خاطر قربان کیا۔ تو یہ ایک طرح سے سخت آزمائش اور بڑا دکھ تھا۔ جن چیزوں کو آپ چاہتے ہوں، جن سے محبت کرتے ہوں، جہاں آپ کا رہنا سہنا ہو، تعلق واسطہ ہو، جن چیزوں پہ آپ کی زندگی کا دار و مدار ہو، انحصار ہو، اگر وہ آپ سے چھین لی جائیں، آپ کو یکسر محروم کر دیا جائے، تو یہ بہت بڑا دکھ ہے، اور یہ ایک طرح سے رونے اور ماتم کرنے کا مقام ہے۔ لیکن خدا کا بندہ پطرس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تمام آزمائشیں بالکل اسی طرح ہے جس طرح آگ سونے کو کندر بنا دیتی ہے، اور یہی تمہارا آزمایا ہوا ایمان خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال کے لائق ٹھہرے گا۔ اس لیے پریشان ہونے کی بجائے، غمزدہ ہونے کی بجائے خوشی کرو، نہایت شادمان ہو، بلکہ اپنے پورے خط کے اندر وہ ایمانداروں کو، راست بازوں کو اس قیمتی ایمان کی طرف انہیں لے کر چلتا ہے جو دکھوں اور آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ اور یوں یہاں پہ یسوع مسیح جس سونے کی بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح یہاں پہ کچھ دنوی مادی چیزوں کی جو ہے وہ آفر نہیں کر رہے، بلکہ یہاں پر وہ قیمتی ایمان ہے جو کل آنے والے کل میں، مستقبل میں ہمیں آسمانی خوشیوں میں، آسمانی مسرت میں، آسمانی راحت میں شامل کر دے گا، اور ہم اس کے نتیجے میں ایک ایسے شہر میں داخل ہو جائیں گے جو حقیقتاً سونے کا بنا ہوا ہے، اور وہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اس شہر کو تیار کیا ہوا ہے۔ عبرانیوں کا مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے، یعنی خدا نے ان کے لیے، یعنی ایمانداروں کے لیے، راست بازوں کے لیے ایک شہر تیار کیا، اور وہ ہاتھوں کا بنا ہوا نہیں ہے بلکہ خدا نے بنایا ہے،
اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب میں جائیں گے تو بالتفصیل اس شہر کا جائزہ لیں گے جس کو خدا تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو یسوع مسیح لودیکیا کے کلیسا کو بتاتے ہیں کہ تو آج دنوی اور مادی سونے پہ فخر کر رہا ہے جو بہت تھوڑا ہے۔ اگر تو اعتقاد ایمان کی دنیا میں جیتا ہے، میری خاطر دکھ اٹھاتا ہے اور وہ اصل سونا جو ایمان ہے حاصل کرتا ہے، تو آنے والے کل میں یہ چیزیں بھی تجھے دستیاب ہوں گی۔ اور یہ حقیقی ایمان جو ہے حقیقی سونا ہے۔ جب ہم کتاب مقدس میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ جس جگہ پر یسوع مسیح نے لفظ بولا ہے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے، تو یہ اشارہ جو ہے یہ ایمانداروں کی، راست بازوں کی، خدا پرست لوگوں کی اس زندگی کی طرف اشارہ ہے جب وہ آزمائشوں، دکھوں، امتحانوں سے گزرتے ہیں اور گزر کر قائم رہتے ہیں، تب ان کے پاس ایمان کا سونا آتا ہے، خالص ایمان آتا ہے۔ آگ جو یہاں پر بیان کیا گیا لفظ یہ دکھوں کی طرف اشارہ ہے، مصیبتوں کی طرف اشارہ ہے، آزمائشوں کی طرف اشارہ ہے، اپنی پسندیدگی کو چھوڑ دینے کی طرف اشارہ ہے، سلیب اٹھانے کی طرف اشارہ ہے، اذیتوں سے گزرنے کا نام جو ہے وہ آگ ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو عہد عتیق کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو نبیوں، مقدسوں اور راست بازوں کے بارے میں ان کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ راست بازوں، ایمانداروں کو آزمائش کی سخت سے سخت گھڑی سے گزرنا پڑا اور انتہائی کربناک حالات سے گزرے، تب ان کے ایمان نے بلندیوں کو چھوا اور اس آگ نے جو ان کے لیے جلائی گئی تھی ان کو بلندیوں پہ پہنچانے کا کام دیا۔ انہیں تاریخی اعتبار سے مضبوط ستون بننے کے لیے اس آگ نے کام کیا۔ کتاب مقدس کے اندر جب ہم کتاب پیدائش میں 12ویں باب سے لے کر 25ویں ابواب تک مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ایمان کے ایک سورمے کی داستان نظر آتی ہے، اور وہ ہے خدا کا بندہ ابراہم۔ اور غالباً دنیا کے اندر ہر شخص اس کے بارے میں جانتا ہے، بہت سارے مذاہب کے اندر وہ ایمانداروں کا باپ کہلاتا ہے، بچہ بچہ اس سے واقف ہے۔ آج ہمارے گیتوں میں، آج ہمارے پیغامات میں، آج ہمارے بائبل کالجز میں، آج ہمارے سنڈے سکولز میں، آج ہماری شاعری میں وہ ایک نام ہے۔ اور کون نہیں جانتا کہ 12ویں باب سے لے کر 25ویں ابواب تک کتاب پیدائش کے اندر جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کن کن حالات سے وہ گزرا۔ کیا یہ آسان بات تھی کہ جہاں پلا بڑا ان تمام چیزوں کو ترک کیا، وہ تمام خوشگوار ماحول، وہ بزنس، وہ ماں باپ کا گھر، وہ گلیاں کوچے، وہ بازار، وہ شہر، وہ کسبیوں کا اور جو اس نے چھوڑا، جنم بھومی کو چھوڑا اور جنگلوں بیابانوں میں چلا گیا، کڑک دھوپ میں چلا گیا، آرام طلبی جاتی رہی اور یوں مسلسل کئی سفروں میں رہا، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اسے کوئی 25 سال کے بعد، یعنی جب وہ خدا کے پیچھے چلا تو اس کی عمر کو 75 برس تھی، تو غالباً 25 سال کے بعد خدا نے اسے بیٹا دیا، اور ہم جانتے جب وہ بیٹا کچھ جوان ہوا تو خدا نے کہا کہ میری خاطر اس بیٹے کو قربان کر دے۔ تو کیا ہم سمجھتے کہ آسان بات ہے؟ جب اسے یہی اس کا اکلوتا اور پلوٹا بیٹا تھا اور خدا نے اسی کو مانگ لیا، تو گو یہاں پر کوئی جبر و زیادتی نہیں ہے، آلات استعمال نہیں ہو رہے، ہتھیار استعمال نہیں ہو رہے، لیکن اگر ہم بغور اس کا مطالعہ کریں تو یہ چھریوں سے، یہ دیگر دنوی آگ سے، یہ کہیں بڑھ کر کڑی اور زبردست ہلا دینے والی آزمائش تھی
تاہم ہم سب بھی جانتے ہیں کہ 3 دن کی مسافت جب اس نے طے کی اور کوہ موریا پہ پہنچا، جب اس نے وہ چھری نکالی اور اپنے بیٹے کے گردن پہ چلانی چاہی، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ اصل میں چھری اس کے اپنے دل پہ چڑھ رہی تھی۔ ایک پتا ہونے کے تعلق سے، ایک باپ ہونے کے تعلق سے اسے غور سے سوچیں، اس کے اوپر غور و خوض کریں تو دیکھیں یہ چھری اصل میں اس کے تن من کو کاٹ رہی تھی، تو یہ آگ تھی۔ تاہم یاد رکھیے اسی مقام پر خدا تعالیٰ نے اسے یہ برکت دی اور خدا نے اس بات کی تصدیق کی کہ آج کے بعد وہ ایمانداروں کا باپ ہے اور وہ حقیقتاً خدا کی پیروی کرتا ہے، اور یہیں پہ سے وہ سونا ملا، حقیقی سونا ملا جو ابد تک کبھی بھی نہ چھنے گا، نہ ختم ہوگا، نہ مٹ جائے گا، اور جب تک دنیا میں مذہب کے اندر تبلیغ ہوتی رہے گی ابراہم کا نام سرایا جائے گا، اور آخرت میں بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے پاس ہوگا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا یہ ایمان جو ہے وہ آگ میں سے گزرا، آزمائشوں میں سے گزرا، اور یہی وہ حقیقی سونا ہے جو خداوند یسوع مسیح لودیکیا کے کلیسیا کو دلانا چاہتے ہیں۔ سہولیات نے، مراعات نے، روپے پیسے نے، دنوی دھن دولت نے کلیسیا کو لا کر دیا، معذور کر دیا، ایمانی اعتبار سے کاہل اور لاپرواہ ہو گئے۔ تو دکھوں کی آزمائش، کڑی آزمائش انسان کو ایمان میں مضبوط اور تناور بناتی ہے۔ تو لودیکیا کے کلیسیا کو یسوع مسیح کی خاطر عصر نو اسی طرح سے زندگی بسر کرنا ہے تاکہ حقیقی ایمان میں آگے بڑھے جو یسوع مسیح عطا کرتا ہے۔ پھر ہم جب خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک بہت بڑا قدور شخص نظر آتا ہے، اور وہ یوسف ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ایک بہت دلچسپ کہانی ہے۔ اب تک اس پہ بہت ساری فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ یہ اتنا خوبصورت کردار ہے جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ کہاں ایک بچہ جو غلام بن کر جاتا ہے اسی ملک کا پرائم منسٹر بن جاتا ہے، اور عزت، تاج اور مقام حاصل ہوتا ہے، لیکن کس طرح سے وہ اس شان کو پہنچا؟ یاد رکھیے وہ راتوں رات پرائم منسٹر نہیں بن گیا، وہ ہوا میں اڑ کر وہاں پہ نہیں چلا گیا، وہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کر وہاں پہ نہیں چلا گیا۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے وہ کن حالات سے گزرا۔ جب ہم خدا کے کلام میں سے زبور نمبر 105 اس کی 17 اور 18ویں آیت مقدسہ پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یوسف کن کن حالات سے گزرا۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، زبور نمبر 105 اس کی 17 اور 18ویں آیت مقدسہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، یوسف غلامی میں بیچا گیا، انہوں نے یعنی اس قوم نے یا ان لوگوں نے جن کے پاس یوسف گیا اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا، وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں یوسف ایک ایماندار، سچا اور صادق انسان تھا۔ بچپن ہی سے اس نے خدا کے کلام کو فالو کیا، دویا زندگی بسر کی، راست کاری پہ چلنا شروع کیا، خدا نے خواب دکھائے، ایک ایماندار شخص تھا۔ لیکن ہم ساری کہانی پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب کے اندر کہ جن جن حالات سے وہ گزرا وہ عقل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس نے اپنا بچپنا لڑکپن دکھوں میں اور اذیت اور کرب میں گزارا، تاہم بعد میں خدا کی طرف سے اسے عزت، مقام، وقار حاصل ہوا، اسی ملک میں وہ وزیر اعظم بن گیا۔ تو وہ آگ جو حقیقی ایمان عطا کرتی ہے، خدا کی طرف سے سرفرازی اور عزت اور برکت ملتی ہے۔ تو لودیکیا کے کلیسیا کو یسوع مسیح مشورہ دیتے ہیں کہ وہ سونا جو میں عطا کرتا ہوں، آزمایا ہوا ایمان، دکھوں سے گزرا ہوا ایمان، وہ میرے ہاں قابل تعریف ہے۔ عزت وہ ہے جو میں دیتا ہوں، برکت وہ جو میں دیتا ہوں،
दौलत वो जो मैं देता हूँ और ये इंसान की तरफ से नहीं है। अगर तू खुद को अमीर समझता है, दौलतमंद समझता है, इस मादी सोने पे तो फ़ख्र करता है, तो फिर हमने पढ़ा था कि बड़े ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और कोई भी अपने लिए ये अल्फाज पसंद नहीं करेगा। तू कमबख्त, खार, गरीब, अंधा और नंगा है। तो लौदीकिया की कलीसिया की हालत इस तरह की थी कि उन्होंने मादी चीज़ों को, दुनियावी चीज़ों को, रुपए पैसे को, सोने चांदी को, बिजनेस को, इमारतों को, कपड़े को, फैशन को, दुनियावी शान व शौकत को, इज़्ज़त को, मकाम को, बड़े बड़े चर्चों को जब तामीर कर लिया तो समझते थे कि हम बड़े दौलतमंद हैं। हम उस कलीसिया की मांद गरीब नहीं है, हम इस पास्टर की मांद गरीब नहीं है, हमारा खुदा भी हमारे साथ है। तो ये समझते थे कि दुनियावी मालो मता से, रुपए पैसे से इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन याद रखिए, हकीकी ईमान जो यीशु मसीह यहाँ पे सोना कह रहे हैं, वो आजमाइशों और दुखों से गुजरकारी किसी भी रासबाज ईमानदार को हासिल होता है। और पूरी किताब मुक़द्दस इस बात की ज़बरदस्त गवाह है कि कोई रासबाज ऐसा नहीं है जो दुखों से ना गुजरा हो, और दुखों आजमाइशों से गुजर कर ही तो उन्हें उसने हकीकी बुलंदियों को छुआ। जब हम नए अहदनामे का मुताला करते हैं तो एक से बढ़कर एक हमारे पास जो है वो गवाहियाँ हैं ईमानदारों की। आज कौन सा ऐसा बाइबल कॉलेज है जहाँ पौलुस के बारे में अब नहीं पढ़ाया जाता? आज कौन सी ऐसी इबादत है जहाँ पौलुस का नाम लिया जाता? तो याद रखिए, पौलुस इंतहाई दुखों, आजमाइशों और कर्म में से गुजरा और आज ईमान का एक स्तून हमारे सामने खड़ा है, और उसका ईमान उन दुखों से गुजर कर कुंदन बन गया जो आइंदा नस्लों के भी बायस से बरकत है। तो हकीकी सोना जो है तो ईमान से ईमान है, और वो दुखों से गुजर कर कीमती बन जाता है, और वो यीशु मसीह की तरफ से अता होता है। तो हम जानते हैं कि बहुत कम ईमानदार हैं जो ऐसी बातों को, ऐसे कलाम को कबूल करते हैं। तो गालबन लौदीकिया के कलीसिया ने इन बातों को, यीशु मसीह के इन तमाम मशवरा जात को शायद कबूल ना किया, और बाद में इस कलीसिया का नाम और निशान तक मिट गया। आज हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ा सबक है, एक लेसन है कि हम हकीकी सोना जो यीशु मसीह की तरफ से अता होता है उसके लिए आवाज़ बुलंद करें कि खुदावंद मेरा ईमान ईमानदारों की तरह बुलंदियों को छुए। खुदावंद इस कलाम के सबब से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।